बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन आपके सामने जी हमने एक टॉपिक चूज किया और टॉपिक के जो 2-3 शेड्स हैं, एक कम्बिनेशन हम आपके सामने लेकर आते हैं इस गुफ्तगू को। चंद लोग यहाँ बैठे होते हैं लेकिन बेशुमार लोग जो उनसे वो इंटरनेट पर इस लेक्चर को सुनते हैं। इस गुफ्तगू के कई शेड्स, उसमें एक लॉजिकल पार्ट होता है जो हमारी अक्लों को थोड़ा सा एक्टिव करता है, 2+2 हमारा एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ में इन सेशंस का एक स्पिरिचुअल पार्ट भी है जो आपके अंदर एक थोड़ा सा रूहानी कैफियत भी लेकर आता है। कोशिश होती है कि सिर्फ हमारा लॉजिक पार्ट, हमारा जिस्म, हमारे कान ना सुने, रूह तक भी को बात चली जाए। थोड़ा सा चेंज करने के लिए भी है, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी सेशंस हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो लॉ ऑफ अबंडेंस या सीक्रेट ऑफ अबंडेंस के नाम से हमने इसकी तशहीर की फेसबुक पे, और जिसके लिए आप यहाँ तशरीफ ले आए। दरअसल अबंडेंस या कसरत या किसी चीज की फरावानी, उसके हवाले से ये सेशन इसलिए मैंने चूज किया कि जो मेरे पास एक सीरीज है, जिन सेशंस को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं, वो सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमारे मिथ्स एरियाज हैं। वो सोशल मिथ्स भी हैं, वो स्पिरिचुअल मिथ्स भी हैं, वो सोशियोलॉजी के मिथ्स भी हैं। मैंने कोशिश की है कि उनको लिस्ट आउट करके आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस किया जाए ताकि जो यूथ है वो प्रॉब्लम उनको फेस ना करने पड़े जो हमसे पहले लोगों को फेस करने पड़े। तो अबंडेंस या फरावानी ये दरअसल एक कंसेप्चुअल फॉर्मेशन है इस सारे सेशन में, जिसको मैं डिस्कस करूंगा कि ये कंसेप्ट्स बनते कैसे हैं, पहली बात तो है क्या, और बनते कैसे हैं, और फिर हम इसको रिन्यू कैसे कर सकते हैं। आपने एक बड़ी मारूफ हदीस सुनी होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक शख्स के लिए सबसे बड़ा जो है वो अपनी औलाद को जो तोहफा और खजाना है वो अच्छी तरबियत है। अच्छा, आप देखें इस हदीस में ना माल है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना कोठी है, ना बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन तरबियत को सबसे बड़ा खजाना कहा गया। अब तरबियत जो सबसे बड़ा खजाना है, एक सवाल मेरा साथ ही आता है, हम में से अगर कोई वालिद है और या नहीं है तो कल कल को उसने वालिद बनना है तो हर कोई चाहेगा अच्छी तरबियत दूं। फिर सवाल आ जाता है अच्छी तरबियत है क्या। तो अच्छी तरबियत शायद चंद अतवार का, कुछ इखलाकियात का नाम है। तो साहब ये बताता चलूं कि अच्छी तरबियत चंद आदात अतवार के साथ साथ बिलीव्स जो आप बच्चों को देते हैं उसका नाम भी है। अब इसको आज हमने एड्रेस करना है। थोड़ा सा घुमाया मैंने, लेकिन मैं असल बात की तरफ कोशिश करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ूं मैं, कि बच्चों को जो हम बिलीव्स देते हैं वो दरअसल बिलीव्स हमने कॉन्शियसली सोचे नहीं होते कि जो बिलीव्स दिए हैं वो देने के काबिल नहीं थे। मसलन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि एक खौफनाक सी चीज जो काट लेती है, जिसको सांप कहते हैं, मैं विरासत में बच्चे को दे दूं, कभी नहीं चाहूंगा। या मैं विरासत में एक अंधा कुआं जिसके गिर्द कोई दीवार नहीं बनी हुई मैं विरासत में दूं, और मुझे पता है बच्चा जो सा इसमें गिर सकता है, मैं विरासत में वो कुआं नहीं दूंगा। लेकिन मजे की बात बताऊं, हम अपने बच्चों को उस कुएं से खौफनाक और उस सांप से ज्यादा खौफनाक बिलीव्स दे देते हैं। इस पे हमने कभी नहीं सोचा होता। हम जो माल प्रॉपर्टी देते हैं, एलडीए से क्लियर देते हैं, अकाउंट देते हैं, बिल्कुल जबरदस्त वो अकाउंट होता है, बल्कि सेविंग होता है, अच्छा खासा सूद भी उसमें जमा हो चुका होता है। हम हर चीज में कट वट करके उनको चीजें दे देते हैं, लेकिन हम जिंदगी में कभी नहीं सोचते कि जो हमने बिलीव्स दिए बच्चों को, जो नस्ल को बिलीव दिए, क्या वो बिलीव प्रोडक्टिव थे, क्या वो बिलीव्स लिमिटेड बिलीव्स तो नहीं थे। अब टर्मिनोलॉजी एक मैंने यूज की सेल्फ हेल्प टिपिकल किस्म की लिमिटेड बिलीव्स, जो कि बड़ी उसकी जो सी ना वो कह लीजिए शोहरत हुई टॉनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर से, और दूसरी किताब अवेकन द जायंट विद इन से। तो वो कहता है कि जी 2 तरह के बिलीव्स होते हैं, एक इनेबल करने वाले जो आपको काबिलियत का एहसास दे, और दूसरे वो बिलीव्स हैं जो आपको लिमिटेड कर देते हैं। लाइक आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ कम महसूस होती है। महसूस होना दरअसल बिलीव से कैसे है, आपका यकीन ही है कि मैं नहीं कर सकता। जब आपका यकीन ही है कि मैं नहीं कर सकता, तो जो कुछ आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं करेंगे। वजह यह कि पीछे बिलीव ऐसा है। वो बिलीव क्या कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को लिमिटेड कर रहा है, आपके आउटकम्स को लिमिटेड कर रहा है, आपके रिजल्ट्स को लिमिटेड कर रहा है। तो ये जो आज का सेशन है, ये एक बड़ा ही इस सारे बिलीव्स जो होने चाहिए
ان میں سے ایک بلیو کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اور وہ بلیو ہے لیک آف ابنڈنس کا. ہم دیتے کیا ہے؟ لیک آف ابنڈنس کا بلیو. لیک آف ابنڈنس کیا ہے؟ ایک حدیث پھر بتاؤں گا تو جڑنے لگیں گی چیزیں. معذرت کے ساتھ میرا سٹائل ایسا ہے کہ میں چیزوں کو جوڑتا ہوں بعد میں. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ حدیث مروی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا. یعنی یہ صفت خدا نے خود پیدا کی ہے. میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور دونوں کو مشتق کر دیا. یعنی رحمان کو رحم سے مشتق کر دیا، جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اگر میں یہاں روکوں تو سیشن کا پورا مدعا جو ان سا اس حدیث میں بڑا واضح ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے میں بڑا نہ بھی جاؤں، کسی کو کرٹیسائز نہ بھی کروں، تو آپ بڑا بہتر سمجھ گئے ہوں گے جو خدا کے رحمان ہونے کے کنسپٹ کو توڑتا ہے، جو خدا کے رحمان ہونے کے باوجود تصور یہ دیتا ہے کہ شاید رحم نہیں ہے. ایسا تاثر ملتا ہے نا کہیں سے کہ یار خدا ہے رحمان لیکن رحم نہیں ہو سکتا. اچھا ممکن ہے وہ اپنے رویے سے دے، وہ آپ کو تصورات میں دے، وہ اپنی اپروچ سے دے، وہ اپنی پریچنگ سے دے، وہ اپنے جمعے کے خطبے سے دے، یا کسی بھی سورس سے صرف ایک غلطی کر دے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ رحمان کو رحم سے توڑے، تو خدا کہتا ہے میں اس کو توڑ دوں گا. اب ایک بڑی کائنڈ انفارمیشن شیئر کر دوں. خدا کے ہاں توڑنا ہمارے والے سٹائل کا نہیں ہے. ہم خدا کی ذات گرامی کو نا ہم شخصی بنیاد پہ معیار کرتے ہیں. شخصی بنیاد کیا ہے؟ جیسے کیونکہ میں نے سمجھنا تو انسانوں کی طرح سمجھوں گا نا. جیسے سمجھانے کے لیے بڑی معروف ایک حدیث ہے کہ خدا کا پیار 70 ماؤں کے برابر ہے. ہمیں شخصی پیمانے میں لا کے خدا کے پیار کو سمجھنا پڑتا ہے. ادروائز اتنا بڑا خدا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر وسعت کائنات کی دیکھے تو اس میں نہیں سما سکتا، لیکن ہمارا پورا ایمان ہے کہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے. مینز کہ کائنات سے وسیع کوئی چیز، ابنڈنس پہ کوئی چیز ہے تو مومن کا دل ہے جہاں پر وہ سما جاتا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ رحمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس بات کی تجدید کہ وہ رحمان ہے. ہمارا ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ کھانے سے پہلے کام کی شروعات، گھر میں داخل ہونا، گاڑی چلانا، کسی کام کا شروعات کرنی ہے، ایون کہ بسم اللہ کر دو جی. ہمارے محاوروں میں بسم اللہ. کامن لوگوں میں نے دیکھا، میں ذاتی طور پہ میں اپنے دن میں اگر لاشعوری طور پہ چیزوں کو گنوں کہ میں بسم اللہ کتنی بار پڑھتا ہوں تو سینکڑوں بار ہوگا، عادت پڑ چکی ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ زبان تک کہہ دینا کافی ہے؟ کیا وہ ذات گرامی جس کو ہم رحمان کہہ رہے ہیں، اور رحمان کہنے کے بعد کیا اس کے ساتھ صفت جوڑے ہیں کہ وہ رحم کرتا ہے؟ اچھا اگر وہ رحم کرتا ہے، وہ رحمان ہے اور رحم کرتا ہے، تو اس بلیف کے ساتھ کہ وہ رحم کرنے والی ذات ہے، کیا میں اپنے سے جڑے لوگوں پہ رحم کرتا ہوں؟ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، بلیو زبان کے اظہار سے نہیں پتہ لگتا اس کا. جیسے میں کہوں اللہ رازق ہے لیکن میں اپنی امرودوں کی ریڑھی کو رازق سمجھتا رہوں. رائٹ رانگ جی، میں اس کو رازق سمجھتا رہوں. کیسے؟ جب بھی کوئی کلو لے دوں میں اس کو پورا نہ دوں بلکہ 2 دانے خراب ڈال کے دوں. میں کہوں جی رازق میری دکان ہے، رازق میری امرودوں کی ریڑھی ہے، رازق میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے. تو معذرت کے ساتھ بتا دوں رازق ریڑھی امرود یہ دکان نہیں ہے، رازق رب کی ذات ہے. سو میرے کہنے نے ثابت نہیں کیا کہ وہ رحمان اور رحم کرنے والا ہے، میرے کر کے دکھانے نے ثابت کیا کہ وہ ذات گرامی جس کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس میں میرا پورا ایمان ہے، جو میری تخلیق کا سبب ہے، مجھے اس خلقت میں اس دنیا میں لانے والی اگر ذات گرامی خدا کی ذات گرامی ہے تو میرا بلیو ہے کہ اگر وہ ذات گرامی جس کو میں رب کی ذات کہہ رہا ہوں وہ ذات گرامی اگر ہے تو میرا یہ بھی بلیو ہونا چاہیے کہ رب کی ذات گرامی کے ساتھ جو صفت جڑی ہے وہ کون سی صفت ہے؟ رحم کی صفت ہے. اور اس صفت کا اظہار، میرے بلیور ہونے کا اظہار قطعی صرف بسم اللہ پڑھ لینا نہیں ہے، قطعی بسم اللہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ میرے عمل سے ظاہر ہوگا کہ میں نے رحمان کو اور رحم کو جوڑا ہوا. رائٹ، یہاں تک کلیئر؟ اب میں ایک ٹاپک ایڈریس کروں گا جو کہ کئیوں کے دل میں چل رہا ہوتا ہے.
میں ایک سوشل سی ایک ایشو کو لینے لگا ہوں, اس کو ایڈریس کر کے واپس پھر ادھر ہی آ جاؤں گا. ایک جگہ پہ اللہ کے رسول کے پاس صحابی آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے بڑا بہتر سلوک کرتا ہوں, ان کا حق نہیں ہے, میں ان سے بہتر سلوک کرتا ہوں, لیکن وہ کوئی میری برا کرنے کا موقع چھوڑتے نہیں ہیں, برائی یا برا کرنے کا موقع چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تو یہ عمل جاری رکھے گا خدا کی امداد تجھے آتی رہے گی. آپ ذرا بلیو کا لیول دیکھیں کہ یہ اگر تیرا عمل جاری ہے, عمل جاری کیا ہے کہ تو اچھا کرتا رہے برا کرتے رہے, تو تب تک خدا کی امداد رسول کہہ رہا ہے کہ وہ آتی رہے گی. مطلب میرا خیال ہے ہمیں کبھی شاید محسوس ہو کہ نہ ہو خدا کی امداد, لیکن آئندہ سے میرا خیال ہے زندگی میں یہ کلیئر کر لے کہ کبھی بھی زندگی میں یہ ایشو آئے جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ ہمارا اچھا رویہ ہے اور اگلے کا رویہ اچھا نہیں ہے, تو پھر ساتھ یہ بلیو پورا لے آئیں کہ اس ذات گرامی کی امداد آپ کی طرف آ رہی ہے. سر یاد رکھیے گا ہمارے بلیوز ہمیں لمیٹڈ کا مطلب ہے چھوٹا کر دیتے ہیں. جیسے میں نے اس سیشن میں آنے سے پہلے اپنے بیٹے سے ایک پیپر لے لیا, پیپر لے کے میں نے کہا میں نے انہیں دکھانا ہے, کسی دکھانے کے لیے میں نے اس میں ایک سوراخ کر دیا. سوراخ اس لیے کر لیا کہ ہم زندگی میں ظلم بھی یہی کرتے ہیں, ہم بڑے بڑے پکچرز کو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے دیکھتے ہیں, اور وہ سوراخ جو ان سے ہیں وہ بلیو سے بنے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم غلطی یہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سے پوری کائنات نظر آ رہی ہے. اچھا جو ہمیں نظر آ رہی ہے شاید ممکن ہے پوری کائنات نہ ہو, ہمیں لگ رہا ہے وہ پوری کائنات ہے. جس طرح ہم اپنی کوئی چھوٹی سی لڑائی کو آخری لڑائی سمجھتے ہیں. ہمیں کبھی نوٹ کیا لوگوں کو کبھی بھی کسی چھوٹے مسئلے پہ بڑی سی لڑائی کرتے دیکھیں تو لگے گا کہ وہ دنیا کی آخری لڑائی تھرڈ ورلڈ وار لڑنے لگے. آپ کو چوراہوں پہ چوکوں میں ٹریفک وارڈنز کے ساتھ آپس میں کنڈکٹر کے ساتھ لڑتے لوگ نظر نہیں آتے, اور ان کا اگر ایشو اس کا وزن کریں, آپ اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیں کہ کتنا بڑا ایشو ہے, تو جب آپ انہیں آرام سے سنیں گے تو پتہ لگے گا کہ مسئلہ 10 روپے کا نہیں ہے, مسئلہ لمیٹڈ بلیو کا ہے. انہیں لگ رہا ہے یہ زندگی کے آخری 10 روپے ہیں, انہیں لگ رہا ہے یہ آخری 10 روپے. اب یاد رکھیے بچے کو LGS نہ بھیجو خیر ہے, بچے کو کرسنٹ نہ بھیجو خیر ہے, لیکن خدا کے لیے بچے کو لمیٹڈ بلیو نہ دو. یہ ظلم ہے کہ تم نے بچے کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ڈال دیا ہے کہ نہیں ہے جی. جیسے اسے آپ نے بتا دیا کہ پتر پورا کھائیں, یہ کامن ہوتا ہے نا جی, ٹفن ڈال کے سارا مکانے کسی نے دینا نہیں ہے. یہ ہماری مائیں ہمارے گھروں میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر ہے میں 2 روٹیاں پائیاں نہیں تو 2 انڈے بھی نہیں, بچنا نہیں چاہیے تھا کسی نے نہ دیں, میں آ رہا ہوں آپ کے. اب وہ یہ بلیو کہیں ڈال رہے ہیں انکانشیسلی کہ پتر ہے ساری دنیا کا مسئلہ ہے 2 روٹی تے 2 انڈے نہیں, کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی جنگ پانی پت کی لڑنا جائز ہے. ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا 100 روپے نہیں جے گواچے تو تمہیں چھڑنا نہیں. اچھا وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ 100 روپے ایک ایسی چیز ہے جس اگر گم جائے تو اس کے لیے چھوڑا نہیں جاتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم جو ستم کر رہے ہوتے ہیں وہ ستم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بگ کینوس کو زندگی میں چھوٹا کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ تو لکی جس کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں جس میں اٹینڈنس ہی کوئی نہیں ہے, جہاں ہم اپنی مرضی سے سنتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, جس میں کوئی پہلی کلاس میں بھی کہا گیا کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی پچھلا سبق نہیں سنا جانا, امتحان کوئی نہیں, اپنی مرضی ہے, ساری باتوں کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں, پکڑ لیں ایک سائیں کو, ایک بات پکڑ لیں سائیں. اب یہاں بڑا آسان ہے, لیکن ایک بات بتاؤں, اس کینوس کو زندگی میں اس کینوس کے بڑے ہونے کے مواقع پہلے ہی بڑے کم ہے پاکستان میں, انڈو پاک میں بالخصوص. کیسے؟ غلام ابن غلام قوم میں یہاں پر رہی ہیں. آپ نے کبھی غلامی کے اس کنسپٹ کو سمجھنا ہے نا, آپ انڈین میتھولوجیز پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ لگے برہمن کیسے بنے پڑھ لیجئے, شودر کیسے بنے پڑھ لیجئے, کیستری کیسے بنے پڑھ لیجئے, آپ کو سمجھ آئے گا بنائے گئے کیسے. بھائی حلیے میں سارے انسان ہیں, بلیو شودروں والے دیے گئے, بلیو جو ان سے تھے وہ چھوٹے چھوٹے دیے گئے, بلیو میں اتنا ڈی گریڈ کر دیا گیا, اس کو ذہنی طور پہ اتنا پست کر دیا گیا کہ اب وہ اٹھنا بھی چاہے نا. مجھے بڑا ایک شاندار واقعہ یاد آ گیا, میرے بالکل پیچھے شاید گیسرانی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, تو میں ان کے آفس بیٹھا ہوا, he was DPO ننکانہ ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے واقعہ اس لیے میں پورا کوٹ کر رہا ہوں کہ واقعہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری. میں ان کے آفس بیٹھا ہوا تو ایک بابا جی اپنے بیٹے کے ساتھ کسی مسئلے کے لیے اس روم میں DPO کے آفس میں انٹر ہو چکے ہیں. اول تو انٹری کا ایک سسٹم ہے پورا, ہم SHO تک نہیں جا سکتے, تو ایک پورے ضلع کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس تک آ گئے. تو بابا جی کی ایج کو دیکھتے ہوئے کیسرانی صاحب از ویری گڈ پرسن, ویری آنےسٹ پولیس آفیسر, تو انہوں نے
کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ کو سمجھ آئی, عزت دینے کے لیے, تو بابا جی زمین پہ بیٹھ گئے, حالانکہ چیئر کا کہا گیا تھا. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس بندے نے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا, کیونکہ وجہ کیا ہے, زندگی میں اس کو کبھی عزت ملی نہیں, اس کا قصور کیا بیچارے گا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے کہ یار یہ بندہ جس کو کہا گیا آپ چیئر پہ بیٹھ جائیں, وہ زمین پہ دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے, کیا بتائیں جی میں نے کیا کرنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی غربت ذہن کی غربت ہے سر, جیب کی غربت نہیں ہے. کسی کو اگر غریب کرنا ہے نا, اس کو ذہن کا غریب کر دے. اچھا کبھی نہیں ملتا تو ذرا جا کے ڈھونڈے, بڑے بڑے سیٹ آپ کو ذہن کے غریب ملیں گے, پیسے کی بھرمار ہے. ٹھیک ہے جی, جب بھی مجھے کوئی واقعہ پتہ لگتا ہے نا کہ گارڈ نے قتل کر دیا مالک کو, تو مجھے پوری سمجھ آ رہتی ہے سٹوری, مجھے سمجھ آ رہتی ہے کہ اس بیچارے کی عزت پہ حملہ ہوا ہے, عزت نفس پہ. اور وہ عزت نفس اس کی کیا ہے, اس کو انسان ہونے سے بھی بدتر سمجھا گیا, نیچے سمجھا گیا. تو یار وہ خدا کی پناہ پختون قوم ہے, اس نے تو بتانا ہے کہ یار دیکھو اگر ہمارے ہاتھ چھڑی ہے تو سر پہ مارے گا, اگر بندوق ہے تو پھر گولی مارے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی, اس لیے کہتے ہیں کسی کا سب کچھ چھین لو, عزت نفس نہ چھینو. اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے, اس کی جو ڈیزگنیشن اندر اس کا ایک مقام ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کو مجروح نہ کرو, اس کو خراب نہ کرو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے جو ہے نا ابنڈنس کا بلیو, وہ اس کا قائم رہنے. ایک اور بڑی مزیدار بتاؤں ابنڈنس کے حوالے سے, کیونکہ کئی ایریاز ہیں, سرکلز میں ڈرا کرتا جا رہا ہوں, ایک نیا سرکل ڈرا کرنے لگا ہوں. ابنڈنس کا یہ بھی کنسپٹ ہے کہ ہم کسی سے اس کی امید چھین لیں. وہ امید لگا کے بیٹھا ہے میں کچھ کر جاؤں گا, وہ مونڈے آ رہے ہیں بے آرام نہ. اور یہ کام ہماری یونیورسٹی بہت اچھے سے کر رہی ہیں, بہت اچھے سے کر رہی ہیں. بھرے پڑے ہیں پروفیسر, ایچ او ڈیز, لیکچرار پڑھے لکھے ماشاءاللہ, پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں اور باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. لیکن آپ کبھی کمال دیکھیے, انتہائی جاں فشانی پوری ایمانداری کے ساتھ. وہ جیب کترے کو پکڑ لیا نا اور اسے کہا کہ بڑا ہی تو ظالم انسان ہے. اس نے کہا یقین کرے میں نے کبھی کسی کی جیب بے ایمانی سے نہیں, ایمانداری سے کاٹی ہے, پوری ایمانداری سے کاٹی ہے. آج نصیب برا تھا پکڑا گیا ہوں, لیکن آپ میرا ہنر دیکھیں کبھی نہیں پکڑا گیا, ایمانداری سے. تو وہ پوری ایمانداری سے پڑھا بھی رہے, میں ان کے پڑھانے پہ اعتراض نہیں کر رہا, ان کی ڈگری پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن نا امیدی بھی بانٹ رہے ہیں, مفت و مفت بانٹی جا رہے ہیں. پتر تو کچھ کر نہیں سکتا, بچہ کہتا جی میں کچھ کر کے دکھاؤں گا, وہ کہتا جی میرے وڈیرے نہیں کیتا, تو کی تو کرے گا, اوکے ناٹ جی. اور الٹا چھیڑے ڈال دیتے ہیں. وہ بچہ تھوڑا سائنٹسٹ قسم کا ہو تو اس کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, اس کی سیلف اسٹیم کم کر دیتے ہیں, اس سے ہوپ چھین لیتے ہیں. وہ بیچارہ زندہ ہو کے مردہ ہو چکا ہوتا. کیسے جی؟ ہوپ کوئی نہیں ہے لائف میں, خواب دیکھنے چھوڑ دیے. جسے اکثر ٹریننگز میں نے کوٹ کیا کہ اشفاق صاحب کہتے تھے سب کچھ چھین لو, خواب دیکھنے کی صلاحیت نہ چھینو. اگر وہ اس کا بچپنا مر گیا نا, اس نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے, تو اس کی ابنڈنس کا کنسپٹ ختم ہو جائے. یہ ابنڈنس کا مطلب ہے لامحدود کائنات کا لامحدود خدا پہ ایمان. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک لانا تھا میں نے. کیا ابنڈنس پہ بلیف, اس بات پہ بلیو ہے کہ اس پوری لامحدود کائنات اور طاقتوں سے بھری کائنات, مطلب کائنات کی طاقتوں میں سے ایک آندھی کی طاقت نہیں مان رہا, اجاڑ کے چلی جاتی ہے. پورے پی ایچ سارا لوور بیٹھ جاتا ہے, یار کیا کریں, بارشیں آ رہی ہیں, واسا سارے محکمے سی ایم بوٹ جوگر پہن کے جناب پانی اور گٹروں میں گھس جاتے ہیں کہ جی ہم تصویر کھچائیں گے, پتہ تو لگے نا ذرا کہ ہم نے کتنا کام کیا. لیکن آپ دیکھیں کائنات, یار مجھے وہ بڑی خوبصورت ایک حدیث اور لگی, رہا نہیں جاتا حدیث, اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں. ایک جگہ پہ روایت ہے, ایک صحابی بتاتے ہیں کہ بارش سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کچھ چادر یا کچھ چیز لی ہوئی تھی. بارش پہلی تھی تو اوڑی ہوئی تھی, لیکن ایک دم ہٹا دی, اب بارش میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھیگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نیا خدا سے ہو کے بادل میرے پاس آیا ہے, یعنی یہ نئی بارش ہے. کیا بلیو ہے, خدا کی طاقت کو ذرا ظاہر کرنے کا انداز دیکھیں اس جملے میں کیا ہے. یہ نیا خدا سے ہو کے ادھر آیا, یعنی یہ پہلی بارش ہے, خدا کے اذن سے ہوتی ہے, خدا کے حکم سے ہوتی ہے بارش. تو خدا کی طاقتوں کا اندازہ لگائیں, خدا کی کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں, پھر اپنے بلیو کا اندازہ لگائیں. بندہ اپنے ابا جی سے مانگے نا کچھ کہ ابا جی سائیکل لے دو, بندے نے پتا ہوتا ابا سائیکل لے کے دے سکتا. بندہ اگر اپنی والدہ سے کوئی ضد کرے نا, تو اب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری والدہ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے.
یار کبھی سوچئے جس رب سے ہم مانگتے ہیں اس کی اسٹرینتھ کا ہمیں اندازہ ہے. ہمارے کتنے لمیٹڈ بلیو ہیں, ہے کہ نہیں جی؟ ہمیں لگتا ہے وہ شاید نہیں کر سکتا. کائنات کا مالک, بادشاہ بانٹنے والا, مطلب ہم اپنا صدارت کی سیٹ لیتے ہوئے بھی اقتدار اعلیٰ کے تصور پہ ایمان لاتے ہیں ساتھ. ہمارا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا گریجویشن تک کا جب تک اقتدار اعلیٰ کا تصور, اور اقتدار اعلیٰ کا تصور کیا ہے؟ اس بات پہ ایمان کہ ابنڈنس, وسعت, طاقتیں انتہا کی خدا کی, اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی پہ ایمان, اس پہ ایمان جو کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحم مجھ سے جوڑ دیا گیا, میں نے اس کو تخلیق کیا, جو جوڑتا ہے, جو جڑی ہوئی چیز میں نے جوڑی ہے اس کو جوڑتا ہے, میں اس کو جوڑ دیتا ہوں. خدا کا جوڑنا کیا ہے؟ میں اس کو آسانیاں دینے لگ پڑتا ہوں, اور جو نہیں اس کو توڑتا ہے میں اس کو توڑ دیتا ہوں. اس سے بڑا ٹوٹنا کیا ہے؟ اس سے بڑا ٹوٹنا کیا ہے؟ ذرا جملہ لیجئے گا. اس سے بڑا ٹوٹنا کوئی نہیں ہو سکتا کہ کسی کی اپنی عقل اس کے اپنے کام نہ آ رہی ہو. اس کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا انسان ہے. ٹوٹا ہوا کیسے ہے؟ اپنے پاس عقل ہے. جیسے مثال لیجیے آپ کے گھر میں گیرج میں اعلیٰ گاڑی کھڑی ہو, استعمال آپ نہیں کر سکتے, تو وہ جس کا استعمال چلنا تھا آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو بیکار ہے. عقل پارک ہوئی ہو تو پارکنگ کی حالت میں عقل نہیں رہنی چاہیے. عقل, میرا خیال ہے سب سے عقل کی بدترین جگہ کیا ہے؟ پارکنگ. کہتے جی میرا دماغ چیک کرے, ان ٹچ پڑا ہوا کب کا ہے نا. لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں نا سوسائٹی میں جن کا پورا دماغ ان ٹچ صدیوں سے پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی تبدیل, کوئی اس سے اللہ کا شکر ہے کام نہیں لیا کہ یار ایسے استعمال ہی نہ ہو جائے. تو یہ بلیو کہ اس وسعت اور اس وسیع ذات اور وہ پوری ڈائمینشنز کی انتہا پہ جو کائنات کی مالک ذات ہے, اس ذات پہ ایمان, اس کے حوالے سے بلیو ہے سیکرٹ. یہ راز ہے, اور ہم اس راز کو اگنور کر دیتے ہیں. اگنور کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے ہمیں. اب آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن بتا دوں کہ انڈو پاک میں جو سارا اسلام پھیلا نا, اسلام پھیلا ہے, صوفیہ اکرام نے یہی پرچار کی ہے کہ خدا کے لیے محدود نہ سوچو, کیونکہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے نا وہ محدود ہونے کے خلاف ہے. وہ تمہیں محدود زندگی دیتا ہے لیکن اس محدود زندگی میں لامحدود مواقع دیتا. یہ بڑے غور سے ذہن میں رکھ لیجئے گا. زندگی میں کبھی نا امید ہو جائے, فوری طور پہ کلمہ دوبارہ پڑھیں. کیا کرنا ہے؟ دوبارہ کلمہ پڑھنا, دوبارہ بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھ کے یہ بات یاد رکھیں کہ میری اس محدود زندگی میں قدرت نے پہلے مجھے لامحدود مواقع دی ہیں اور آئندہ بھی قدرت مجھے لامحدود مواقع دے گی. اچھا, اب ڈس اپوائنٹمنٹ کی سے آسان ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے کہ بندے کو لگ رہا ہو کہ مواقع نہیں ہے. آپ کبھی کسی سوسائڈ جو کرنا چاہ رہا ہے نا اس کا انٹرویو لیں, 10-8 کیس اسٹڈی دیکھیں ایسے, ان کے پاس صرف ہوپ کی کمی ہوتی ہے. ہوپ کی کمی ہوتی ہے. آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ کو دنیا کی تاریخ میں بادشاہ بھی ملیں گے جو نے سوسائڈ کی. آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو آپ سے بڑی بہتر حالت میں. ایک بندہ, وہ جو شیخ سعدی کا واقعہ ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ بغیر جوتی کے وہ جا رہے تھے, گیلا کیا کہ اے مالک کے کل کائنات, دیکھ میں تیرا بندہ ہوں, میرے پاؤں میں جوتی نہیں. آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ ہے جس کے ٹانگیں نہیں ہیں, پاؤں ہی نہیں تھے. شکر ادا کیا اور کہا مالک شکر ہے میری ٹانگیں تو ہیں. یہ ہر جگہ لائف میں ایسے ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے شاید ہم بڑی بدتر حالت میں ہیں. بھائی کبھی جا کے دیکھو دنیا کس طرح دن گن رہی ہے. کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دی چند دن رہ گئے. جا کے دیکھو موت کا انتظار کہیں شروع ہوا ہوا. ہمیں تو شکر ہے پتہ ہی نہیں ہے نا. کمال دیکھو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی موج ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب جانا ہے. جس کو کہا گیا جی پرسوں, وہ آج ہی گیا. جس کو کہہ دیا کہ پرسوں, وہ آج ہی گیا. یا خدا نہ خواستہ کبھی آپ نے پھانسی پہ لٹکے کو دیکھا ہے؟ ٹوٹل 8 منٹ لگتے ہیں شاید لٹکنے اور مرنے میں. لیکن کبھی کسی کے بچہ جو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہے اس کے والد کو باہر جا کے دیکھیں جو لٹکا ہوا. بچہ نہیں لٹکا ہوتا, والدین لٹکے ہوتے. اس کی تکلیف دیکھیں اور پھر آگے شکر ادا کریں کہ میرے مالک تیرا کروڑ شکر ہے, تو نے مجھے یار آسانیاں دی ہوئی ہیں. کبھی نہیں سمجھ آتا نا تو اس کو دیکھیں جو بغیر لباس کے ٹھٹر ہے. کبھی اس کو دیکھیں جس کے پاس شعور ہی کوئی نہیں ہے, سمجھ ہی کوئی نہیں ہے, اس کے پاس شناخت ہی نہیں ہے. پاگل خانے چلے جائیں نا کبھی, میں کہنا تو نہیں, اب تو جملہ اس کے لیے چینج کر دیا گیا, نیا کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو نیا نام رکھ دیا گیا اس کا.
وہ آپ کبھی جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے کیسے شاہکار خوبصورت لوگ ملتے ہیں جن کا سب کچھ ہے، صرف توازن ٹھیک نہیں، اور وہ اس توازن نہ ٹھیک ہونے سے اس شاندار زندگی میں مٹی کو کھا رہے ہیں، ہوا میں اونچا کر کے نا سر اپنا وہ تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے ہیں، پچھلے 3 گھنٹے سے لیٹے ہیں. کبھی پریکٹس کر کے دیکھیں. پاگل کر سکتا ہے، نارمل بندہ نہیں کر سکتا. شعور ہی کوئی نہیں ہے، نہانے کی تمیز نہیں ہے. کئی ایسے ہیں جن کو باندھا ہوا انہوں نے، وہ ان کو باندھا ہوا ہے اس کیٹیگری میں، اس کو باندھتے ہیں جو خود کے لیے ضرر رساں ہے یا دوسرے کے لیے ضرر رساں ہے. کہتے ہیں اس کو چھوڑا ہے، مار دے گا اپنے آپ کو، یا یہ کسی کو مار دے گا. پھر آپ ذرا تصور میں لائیے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے اس کیفیت کو بیئر نہیں کر سکتا، برداشت. تو آپ کتنی رحمتوں کی انتہا میں ہونے کے باوجود بھی اگر پھر لمیٹڈ سا ہو، آپ میں نا امیدی کی انتہا ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر لیک آف ابنڈنس آپ فیل کر رہے ہیں. آپ لمیٹڈ بلیفز کا شکار ہو. اتنی وسعت کے باوجود، اتنی کائنات کی رنگینیوں کے باوجود آپ چھوٹے سے ایک سوراخ سے پوری کائنات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ کائنات اس سے بہت وسیع تر ہے. سوالات کی طرف آتے ہیں جی. اس میں سب سے پہلا سوال جو میں اکٹھا کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک سوال، یہ اکثر اٹھایا جاتا ہے علمی محافل میں اور سیلف ہیلپ کی سیشنز میں، کہ ڈیل کارنیگی جون سا تھا، اس نے سوسائڈ کی تھی، تو جبکہ وہ خود امید بانٹنے والا تھا. ایسا کیوں؟ اچھا، یہ انفارمیشن غلط ہے جی، واضح کر دو. ایسا بالکل نہیں، اس نے سوسائڈ کی نہیں تھی. اب سوال آتا ہے یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ ایک عربک بک ہے جس کا ٹرانسلیشن بھی لوکل ہوا ہے، یہاں ترجمہ ہو گیا ہے، اور ایک معروف پبلشر نے وہ پرنٹ کی ہے، اور اس کی بڑی کمپین ہوئی کتاب کی. وہ مد مقابل کتاب تھی ڈیل کارنیگی کی کتابوں کے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تھوڑے سے ریلیجیس سٹائل سے لکھی گئی کتاب تھی. اس کتاب کے بیک پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی. اب آپ میرے حال سمجھ گئے ہوں گے کہ وجہ کیا تھی لکھنے کی. جی، ایک دنیا کا بڑا روایتی طریقہ ہے زندگی میں خدا کے لیے اس بات سے تھوڑا سا آزاد ہو جائے. کسی نے اگر اچھا کام کیا نا تو اس کا انٹرویو یہ نہ شروع کیا کریں آر یو مسلم اور کرسچن. خدا کے لیے یار، مطلب اللہ کے رسول تکریم دیتے ہیں یار، آپ کی ذات گرامی نے عزت دی ہے، اس سے بڑی بات کیا یار. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، رحم کھائیں دوسروں پہ، کسی کو خراب نہ کریں، کسی کی عزت خراب نہ کریں، کسی پہ الزام ایسا نہ لگائیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. تو فقط اس بات کے لیے کہ ایک کتاب بک جائے اور پیچھے اس کے الزام ایک لگا کے چلا دینا، تو پھر یقیناً میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس چیز کا رجحان جسے آپ سوسائڈ کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جن کا امیجنیٹو اور کریٹو پارٹ سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ پرسنالٹی بہت بڑی ہوتی ہے، کریٹو بندہ ہوتا ہے، امیجنیٹو بندہ ہوتا ہے، رائٹر اور شاعر ٹائپ بندہ ہوتا ہے. مثلا اولڈ مین اینڈ دی سی لکھنے والا جو ہے ارنسٹ ہیمنگ وے، سوسائڈ ہے اسی. اور ہیمنگ وے کے اندر اس کی اگر آپ زندگی پڑھتے ہیں تو اداسی بڑے عرصے سے پل رہی تھی. وہ اداسی اس مقام پہ چلی گئی کہ اس کے بعد اداسی کا وزن وہ نہیں اٹھا سکا، اس نے سوسائڈ کر لی، اور ایک بڑے خوفناک بھیانک طریقے سے کی. کہ اس نے اس زمانے میں نیا نیا ہاتھی کو مارنے کے لیے کارتوس آیا تھا، اور اس کارتوس کو جون سا اس نے ڈال کے پاؤں کے انگوٹھے میں پھنسا کے اور وہ چلایا. بھیجے کے ٹکڑے جون سے تھے وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور یہ ایک ایکسیپشنز اس طرح کی جو ہیں وہ لہذا، لیکن ڈیل کارنیگی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ موجود ہے کہ اس نے سوسائڈ نہیں کی تھی. اور یہ کتاب کے پیچھے اس چیز کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی کی گئی کہ اس کو اٹھا کے، وعلیکم السلام بٹ صاحب ویلکم، وہ انہوں نے اٹھا کے اس لیے وہاں کوٹ کر دیا تاکہ کتاب جو ان سی بک جائے. یہ پہلا سوال تھا جی. سر دوسرا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ آتا ہے کہ ادھر سے کہ جو نئے بلیوز ہیں وہ ہم بنانے میں وہ کیا کریں، کسی کے بنانے ہیں یا اپنے بنانے. ایک بات ذرا سن لیجیے گا کہ آسان حالت جو بلیو بننے کی، اگر آپ نے مومنٹ جج کرنا ہے کہ جس ٹائم بلیو بنتا ہے، تو انسان کی نفسیات یا انسان کا بلیو تب پختہ ہوتا ہے جب وہ انسپائر ہوتا ہے. جو انسپائریشن کا نقطہ ہے نا، اس میں بندے کا بلیو بن جاتا ہے. رائٹ اور رانگ؟ کیسے کہ بندے نے دیکھا کسی انسان سے انسپائر ہو گیا، اس کے رویے سے انسپائر ہو گیا. اب اس کے رویے سے انسپائریشن کی وجہ سے
وہ جو بات کہے گا اس پہ بھی بلیو کر لے گا. میری بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. بڑی روایتی سیلز میں ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. دکاندار گئے, آپ دکاندار کے پاس, اس نے فوراً بوتل نکالی, اس نے فوراً کہا جی اور سناؤ جی یہ وہ. اب کیا وہ کہتا ہے باجی کپڑا ہے چنگا جی, پورا ایمان آپ دکاندار پہ لے آؤ گے. حالانکہ اس نے کیا کہ اپنے رویے سے آپ کو بلیو دے دیا کہ آپ میرے پہ اعتماد کر سکتے ہیں, حالانکہ ممکن ہے وہ بک نہ رہا ہو. جیسے ایک بڑی مشہور بیکری ہے نام لیے بغیر, جہاں انٹر ہو تو ساتھ ہی شام کو لیٹ 10-11 بجے وہ کہتے ہیں سر یہ کیک لے جائیں, بڑا کمال ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو جو تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا تیز بندہ ہے نا, اس کو پتا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہے کمال بکا نہیں ہے اور آج ایکسپائری بھی لاسٹ ڈیٹ ہے, تو وہ بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے سر یہ کیک لے جائیں, یقین کریں ساری زندگی آپ یاد رکھیں. میرا خیال ہے ساری زندگی تو نہیں, 4 کو دن آپ کو یاد رہے گا, 4 دن دوائی کھانی پڑے گی انٹامائزول آپ کو. تو نتیجہ یہ ہے کہ بلیو آپ کا بنتا ہے یا تو کسی حادثے سے. لسٹ بنانے لگوں چیزوں کی, حادثہ ہوا, پتہ لگا یار ہاتھ چاٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلانی چاہیے, بلیو بن گیا پکڑ کے چلانی چاہیے. یہ نقصان حادثہ جو ان سے لاپرواہی سے ہو جاتا ہے. لاپرواہی آپ کو سمجھ آ گئی, سمجھ کیسے آئی؟ غلطی کر کے. یا بلیو بنتا ہے آپ کا کسی پازیٹیو واقعے سے بھی کہ یار اچھا ہی کرنا چاہیے تھا, دیکھو یار میں اچھا کیتا ہے, وہ ہوتے ہوتے اچھا میرے پاس آ گیا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی زندگی کے واقعات نکالیں, آپ نے زندگی میں کئی جگہ انویسٹمنٹ کی ہوگی, کوئی نیکی کی, اخلاق کی, قدرت نے کہیں نہ کہیں اس کو ریٹرن کر دیا, اور باقاعدہ اگر سمجھ آنے لگ پڑے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ نیکی چلتے چلتے جیسے آئس بال بنتا ہے. آئس بال پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی سے, برفیلے علاقے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر لڑکتا ہے, وہ پتھر کے گرد برف جون سی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ جیسے جیسے وہ نیچے آتا ہے وہ برفانی تودا بن جاتا ہے, پوری بستی کو تباہ کرتا ہے. نیکی بھی ایسے بڑی ہوتی جاتی ہے. آپ کئی دفعہ دیکھیں گے چلی تھی تو چھوٹی تھی, مگر آپ نے چھوٹی سی نیکی کی. نیکی کی, ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا, یار تو کچھ بن سکتا ہے, مجھے لگتا ہے تو کچھ بن سکتا ہے. وہ یقین کر گیا, حالانکہ بن نہیں سکتا تھا. ایک دن اچانک آ کے ہاتھ میں لا کے آپ کو کہے گا آپ نے مجھے نیوے بنا دیا جی. آپ کہیں گے جی میں نے تو کسی کو نہیں بنایا, میری نہیں بات سمجھ. وہ کہے گا جی ایک دفعہ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا, اور یہ آپ اندر ہی اندر ہنسیں گے میں نے تو 100 کو اس طرح کہا تھا. یہ یقین کر گیا. تو یقین جو ان سے ہے وہ بعض اوقات کسی واقعے سے آ جائے گا. یقین آئے گا, اس سے یقین آئے گا جس پہ آپ کو اعتماد ہے, جس کے رویے پہ, جس کی بات پہ آپ کو اعتماد ہے. اگر آپ کا کسی پہ بلیو ہے, اس کی بات پہ بھی بلیو ہو جائے گا. رائٹ رانگ جی؟ سو بلیو, میرا خیال ہے کہ بچوں کو بالخصوص اچھے بلیو دیں, اچھے بلیو دیں. وہ اپنے عقائد کو, اپنے بلیوز کو چھوٹی چیزوں میں نہ پھنسائیں, چھوٹے مسئلوں میں نہ پڑیں. کہیں یہ ہو بڑی سی انرجی چھوٹے سے ایشو پہ لگا دی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ ساری وہ جنگ والی بات کی ہے, چھوٹے سے مسئلے پہ بڑی جنگ کر دی. نہیں, دیکھنا ہے کس جگہ پہ کتنی انرجی لگانی, کس جگہ پہ کتنا وسائل لگانے, کس جگہ پہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کس جگہ پہ کتنے وسائل چاہیے, کس جگہ پہ ٹائم کتنا چاہیے. تو بلیو, اگر کبھی آپ اپنے بلیوز دیکھنا چاہیں, ایک سوال تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہمیں اپنے بلیوز کا کیسے پتہ لگے گا, تو بڑا آسان سا طریقہ اس کا, اپنے بلیوز کا کبھی آپ اپنے مختلف جگہ کے رویے جو ان سے ہیں ان کو سرکل کر دیں. میرا فلانی جگہ پہ رسپانس یہ تھا, اس کے پیچھے اپنا بلیو نکال لیں. سمجھے؟ مثلا کسی بھی آپ نے ریم کھایا, بریکٹ لگائیں, دیکھیں ریم کیوں کھایا, آپ کو ساتھ ہی خیال آئے گا یار منو یہ کو ریم چاہیے. بلیو نکلا ہے. بلیو کیا نکلا کہ یار آپ کا بلیو اس رحم کرنے والی ذات پہ ہے, یار میں اڈا بھی نیک میں نہیں ہے, یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ مجھے چلائی جا رہا ہے کہ نہیں ہے جی. آپ حساب کرنے کا وقت آ گیا, اور حساب ایسا ہے کہ آپ حساب کرو تو اس کا کھ نہیں بچنا سامنے والے کا, لیکن آپ کہہ رہے ہو میں رحم کر دیتا ہوں. رحم کیوں کیا؟ یار پتہ نہیں میرا حساب کرے گا, میرا کی بچنا. آپ کے معاملے سے, ورڈ کیا ہے, آپ کے معاملے سے پتہ لگے گا آپ کا بلیو کیا ہے. تو کبھی کبھی اپنے بلیوز کا آپریشن کریں, کبھی کبھی نشتر چلائیں اپنے بلیوز پہ کہ کون سے میرے بلیوز جو ان سے ہیں وہ مجھے میری پرفارمنس کو لمیٹڈ کر رہے ہیں, کون سے بلیو میری پرفارمنس کو پیک پرفارمنس کی طرف لے کر جا رہے ہیں, کون سے میرے بلیو پروڈکٹیو ہیں. جیسے میں چھوٹا سا اپنا پرسنل بلیو شیئر کرنے لگا ہوں. جو ٹریننگ کے لوگ ہیں, تھوڑے سے کارپوریٹ مارکیٹ کو جانتے ہیں, وہ اس بات کو فوراً سمجھ جائیں گے. میں کسی جگہ کو نہ نہیں کرتا ان جنرل. میں اسٹیشن آؤٹ کا تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگ پڑا, لیکن پچھلے 5 دن کا اگر اسکیڈول شیئر کروں
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بخار طبیعت خراب کے باوجود کام کرنے، جہاں جہاں کمٹ کیا ہے سیشن ڈیلیور کرنا، اور 50-60% فری سیشنز ہیں، 100%. اچھا لیکن فری نہیں ہے. میرا بلیو ہے فری نہیں ہوتا. میرا بلیو ہے وہ نیکی چل کے کہیں اور جاتی ہے. جس کا آخرت پہ پورا ایمان ہے نا وہ نیکی کر دے گا، پتہ یہی نہیں ملے گا، آگے مل جائے گی. اچھا جس کا بلیو نہیں ہے نا آخرت پہ، وہ کہے گا نہیں یار لگتا نہیں مجھے ریٹرن کرے گا اس کے ساتھ میں نیکی تو کر دوں لیکن یہ مجھے ریٹرن نہیں کرے گا. تو خدا کے لیے اپنے بلیوز جو ان سے نا ان پہ کام کریں، وہ لمیٹڈ سے نہ ہو، تھوڑے سے اس میں نا. پھر ہم بندے پہ نیکی کر کے بندے سے توقع لگاتے ہیں، نہیں بندے پہ نیکی کرے رب پہ چھوڑ. سب سے اعلیٰ نیکی وہی بھول جائے. سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ جو بھول جائے. سب سے ایک اور بدی بھی ہے، خوفناک بدی بھی ہے، جو کر کے آپ بھول جائیں. توبہ کرنی بھولیں. وہاں آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ یار میں اتنی بڑی مسٹیک کی ہے اور میں نے وہ چیپٹر ہی کلوز نہیں کیا. بنتا یہ تھا کہ اس چیپٹر کو میں ٹائملی کلوز کرتا. میں نے اگر تب کلوز نہیں کیا اور بھول گیا ہوں کہیں اور میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، بہت بڑی بدی ہے. اعلیٰ نیکی کون سی ہے؟ جو کی ہے بھول بھی گئی ہے. کوئی یاد کرا رہا ہے آپ کو، یاد بھی بڑی دیر بعد آ رہی، اچھا ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے جی. اس لیے یہ طے کریں کہ جو بلیوز ہیں ان پہ کام کرنا، لمیٹڈ بلیو. اور کسی کو دیا بھی نہ کریں خدا کے لیے. کسی کو تحفہ دینا نا، اگر مال نہیں ہے پیسے نہیں، اچھا بلیو دیتے ہے نہیں. مشکل وقت میں نا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے مشکل وقت، اگلے کو بلیو چاہیے ہوتا ہے اس وقت. حوصلہ، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھو، اچھا سلوک کرے، وہ روٹی کھلائیں، اب گھبرانا کچھ نہیں ہوتا. اے تیرے نال ہے بڑے نال ہے جی کیوں ہے، اور نکل آئے گا باہر. آپ کسی کو یقین کریں اس ٹائم بلیو یہ دے دیں، کیونکہ رب نے باجی پھر میں بتا دوں وہ بندے کے ذریعے رحمت کرنی ہوتی ہے. یہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ رب نے دل میں ڈالنا کسی کو، رب نے رحم کھانا ہے بندے کے دل میں ڈال دینا. ان ریلیونٹ بندہ رحم کھائی جائے گا. اگلا بھی اگر اگلے کا آپریشن کرے، اگلا کہے گا مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں ایسے. بڑی دنیا ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، کہتا جی میں رحم کھائی جا رہا ہوں جی، ہے کہ نہیں ہے جی. اس لیے بلیو اپنے ان کو لسٹ آؤٹ کر کے ان پہ کام کریں. دوسروں کو اچھے بلیو دیں، موقع دیکھیں. بالخصوص جو لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں ان کو تو اچھے بلیو دیں. کسی بھی چیز، کائنات کے بارے میں، خدا کے بارے، ان کی ذات کے بارے میں. ایک بہت بڑا بلیو ہے اپنے آپ پہ، ان کو دیں اپنے آپ پہ بلیو کہ پتر اپنے آپ میں اعتماد پیدا کر، وہ بڑا تو زبردست انسان ہیرا ہے، تو کتنا بڑا بلیو ہے. یہ دے کے دیکھیں وہ بندہ کمال کر دے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی. ہم کیا بلیو دیتے ہیں؟ پتر جب تک تیرا چاچا ہے تو چلنا ہے، ادھر تیرا چاچا مریا تیرا کاک نہیں رہنا. یہ کامن بلیو نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح ملتے ہیں ہماری سوسائٹی میں سے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ چاچے کو دیکھتا ہے اور جیتا رہتا ہے. ڈپینڈنٹ بلیو. انڈیپینڈنٹ بلیو کیا ہے؟ کہ بیٹا اپنے پیروں میں کھڑا ہو. اوکے سوال ان کا سوال یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے، بعض اوقات ٹیلنٹ کے سامنے ایک ایسا بلیو کھڑا ہوتا ہے جو ٹیلنٹ کو دبا دیتا ہے. I'm right؟ اچھا میرا ذاتی خیال ہے کہ سچا ٹیلنٹ جو ہے نا اس کے سامنے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. دنیا کی کوئی زنجیر ٹیلنٹڈ انسان کے سامنے نہیں بن سکی. ایک دنیا میں ایک گویا تھا، اس کا بچہ بہت بڑا گویا بعد میں بنا. تو جس نے گانا تھا، یعنی گویے نے گانا تھا، تو وہ نہیں پہنچ سکا. اس کا بچہ جو چند سالوں کا تھا وہ پہنچ گیا. کہتے پورا میلہ لوٹ لیا اس بچے نے، کیونکہ ٹیلنٹ پیدائشی تھا. مثلا مچھلی میں ٹیلنٹ تیراکی کا کسی سکول سے پڑھ کے نہیں ہوتا کہ جناب پی یو سے اس نے ایڈمیشن لیا، پھر 2 سال اس نے تیراکی سیکھی، پھر ڈگری ملی، پھر آج کل تیرنے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دریائے راوی میں غوطے کھا رہی ہے. نہیں، سچا ٹیلنٹ اپنا رستہ خود بناتا ہے. ٹھیک ہے، سچا ٹیلنٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے. اچھا سچے ٹیلنٹ کے آگے آئی ہوئی دیوار یا تو ہٹ جاتی ہے قدرت کی مہربانی، یا وہ ہٹا دیتا ہے دوسری، یا راستہ بدل لیتا ہے، کیونکہ اس نے جانا ہوتا ہے. دنیا میں جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے سر میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں لیکن دیکھیں سر میرے راستے رکے ہوئے ہیں، تو میں اوپر سے تو ویسے فارمیلٹی کونسلرز والی کہتا ہوں اللہ خیر کرے گا، خیر اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن ویسے میں تھوڑا ہنستا بھی ہوں کہ یہ سچا ٹیلنٹ نہیں ہے. کیونکہ سچا ٹیلنٹ جو ان سے ہے، ہاں کبھی ہوپ اس کو بھی چاہیے ہوتی ہے، میں کریٹیسائز نہیں کر رہا، ممکن ہے اس کو بھی تھوڑی سی ہمت چاہیے ہو، لیکن سچا ٹیلنٹ جو ان سے ہے اس نے رستے مقام پہ پہنچ جانا، اس نے رکنا شکنا کوئی نہیں.
اسے پتا کہ آج نہیں تو کل مجھے وہ مقام اور وہ منزل ملنے. وہ بڑا شاندار بھٹو صاحب کا جملہ ہے. جب کینیڈی کے وہ ملنے گئے تو کینیڈی نے کہا کہ مین کاش تم میرے کیبنٹ میں ہوتے. کہتا سر شکر ہے کرے میں نہیں ہوں, اگر ہوتا تو پریزیڈنٹ میں ہوتا, آپ نہ ہوتے. دس از کانفیڈنس. اور یہ وہ تب وزیر خارجہ تھے, پھر آپ کے سامنے ہیں. اب یہ نہ کہے گا ہاں جی اس کے بعد کا بھی پتا ہے, لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ٹیلنٹ نے اپنا رستہ بنا لینا. ٹیلنٹ نے اپنا یہ کمال کر دینا ہے کہ ٹیلنٹ نے جون سا نا اس نے. ایک اور بات بتاؤں, ٹیلنٹ کی ایک اور نشانی بھی ہے, اب ذرا دھیان سے سنیے گا. ٹیلنٹ جب سچا ہوتا ہے نا تو آپ میں گداز پیدا ہو جاتا ہے. گداز مین درد, نہیں سمجھے. مثلا ایک بندہ ہے جس نے گٹار بجانا سیکھا ہے, ایک بندہ ہے جو ٹوٹا ہوا انسان ہے لیکن گٹار بھی بجا سکتا ہے. اب وہ گٹار نہیں بجا رہا, وہ دل کے تاروں کے ساتھ چل رہا ہے. وہ بجائے گا سارے رو پڑیں گے, حالانکہ گٹار ہے, دونوں نے گٹار بجایا. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ اس کے جو اندر کی فیلنگ تھی وہ اس گٹار میں سے آنے لگ پڑی. جو سچا ٹیلنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں گداز ہوتا ہے, وہ گڑ گڑانا سیکھ جاتا ہے, وہ درد والا انسان ہوتا ہے, وہ روتا ہے, وہ تنہائی میں اپنے آپ سے بات کرتا ہے, وہ مالک کے سامنے التجا کرتا ہے کہ مالک دیا بھی تو نے, توڑ بھی تو نے نبھانی ہے, یا تو مجھے دیتا نا. اگر گلا دے دیا ہے تو گانا بھی میں نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر فن دے دیا ہے تو اس لیے مالک عطا یہ کرتا ہے کہ پھر ٹیلنٹ کو دریا کی طرح وہ رستہ بنتے بنتے آگے چلتا ہے. فرق یہ ہے اس میں, میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا درد جس کی ہم بات کر رہے تھے, جس درد کی ہم بات کر رہے تھے, وہ لیک آف ابنڈنس ہے؟ سوال یہ بنا, وہ جو لیک آف ابنڈنس والا درد ہے نا وہ اور طرح کا درد ہے. اس درد میں کیا نہیں ہو سکتا, رہ گئے. ایک درد ہے جس میں پتا ہے ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹ گیا ہوں, دیکھ میں نے تیرے پہ پہنچ جانا ہے میں نے, لیکن آج کا دن دیکھ مالک ٹف تھا. وہ درد جس میں بلیو قائم ہے وہ پازیٹیو درد ہے. یہ بڑے انسانوں کے پاس ہوتا ہے. کیا ہے درد؟ آپ کو جملہ دے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑا ایموشنل جملہ اور اس سے زیادہ طاقتور جملہ جو انسان میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا, کہ میرا رسول جب آپ کے جو صاحبزادے ہیں دنیا سے چلے گئے تو آپ کی آنکھوں میں نمی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے بہتر میں اس میں کیا کہوں کہ یہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے قبول ہے, یہاں پر میں غم نہیں کر سکتا. اب یہ ایمان کی انتہا کا درجہ ہے کہ تکلیف کی انتہا لیکن پورا بلیو قائم ہے کہ وہ ذات گرامی. دنیا میں ایسا درد جو بلیو چھین لینا وہ خوفناک درد ہے, وہ ہے لمیٹڈ بلیو, وہ ہے لیک آف ابنڈنس والا. کہ یار درد آیا, ذرا سنیے گا, اللہ پہ ایمان ہی چلا گیا, اللہ سے پناہ ہی مانگے, مالک کبھی ایسا درد نہ ہی نہیں جس سے تیرے پہ ایمان کہیں میں گواہ ہی نہ دوں. ہے کہ نہیں ہے جی؟ غریبی کفر تک لے جاتی ہے نا جی حدیث میں. وہ اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے کو مالک تو اپنی پناہ میں رکھ, ایسی غریبی نہ دے دی, ایسا چیلنج نہ دے دی کہ کہیں میرا بلیو ہی چلا جائے. بلیو کیا ہے؟ وہ تیرے رحمان ہونے اور تیرے رحم. ایک اور بات بتاؤں, پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جو میرا ٹوٹنا تھا نا یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی تھا, اس میں بھی رحمت کا عنصر تھا. میں نہ ٹوٹتا تو اللہ مجھے اتنا بڑا انسان نہ بناتا, میرے اندر اتنی وسعت آتی نا. پہلے کہہ چکا ہوں کائنات میں وہ نہیں سما سکتا, مومن کے دل میں سما جاتا ہے. مومن کے دل میں سماتا ایسے ہے, مومن وہ ہے جس کا ایمان ہے کہ رب کی ذات ہے, دیکھا نہیں ہے ایمان, اور دل میں اتنی وسعت اس کے پیدا ہو چکی ہوتی. سو درد ایسا درد جو آپ کے قلب میں وسعت پیدا کر دے, آپ کو بلکہ انیبل کرے. آپ چھوٹی سی مثال, کسی رستے کے لیے آپ نے 100 راتیں کاٹی ہوں, 100 راتیں درد کی کاٹی ہوں, کسی مقام تک جانے کے لیے آپ نے 100 تجدیں لگائی ہوں, کسی مقام تک آنے کے لیے آپ نے 100 پاپڑ بیلے ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر اس کی قدر بھی کریں گے, آپ اس کو ویلیو بھی دیں گے. آپ کو پتا ہے یار کہ یہ. ایک اور بات بتاؤں, بندہ درد 2-4 بار کو زندگی میں آ جائے نا, پھر درد کا بھی کوئی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ درد کو یہ آپریشنل ہے. میری کتاب ذرا ناموں میں جملہ ہے, قدرت واقعات انسان حادثات کو اوزار اور ہتھیار بنا کے آپ کو ٹھیک کرتی ہے. قدرت نے کرنا ہی ایسے, جیسے میکینک کے پاس چیزیں ہیں, قدرت کو پتا ہے یار بندے کا پتر نہیں بنتا, بچہ بیمار کر دے, اچھا اسے ٹھیک ہو جانا ہے, اتنے دن میں ہم نے بندے کا پتر بن جانا ہے. آپ کبھی ازما کے دیکھ لیں کہ زندگی میں کبھی آ گیا نا جی, ساتھ ہی کوئی ایسا خوف آئے گا جو آپ کل نمازیں شروع کر دیں گے, اب ساتھ
وجہ کیا ہے؟ قدرت نہیں چاہتی یار آپ اتنا شاندار انسان ہیں, آپ کے دور چلے, وہ چاہتی ہے میرا ہی رہے, میرا بندہ ہے, اس کانوں میں اذان گئی ہے, یہ جڑا ہی رہے میرے سے, یہ ایسا بندہ نہیں ملنا. وہ آپ کو یہ تکریم ہے, مہربانی ہے رب کی ذات کی کہ آپ کو ویلیو دے رہی ہے. چھوڑ دے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے, پوری کائنات نہ مانے خدا کی ذات کو, پھر بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن مکمل طور پہ میں ابھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ ہو تو خوف کی وجہ سے ہی رہا ہے بجائے کہ خوشی اور رضا. مثال پھر دیتا ہوں, دوبارہ مثال. خوف کی وجہ سے نہیں ہو رہا. طائف کا مقام ہے, بچے پتھر مار رہے ہیں, غم کی انتہا ہے, طاقت کی بھی انتہا ہے کہ جبرائیل آ کے کہہ رہا حکم فرمائے میں دونوں, آپ فرما رہے ہیں, یعنی غم کی انتہا پہ فرما رہے ہیں میں نے معاف کیا. یہ جانتے نہیں ہیں. اب یہ خوف نہیں ہے, یہ ایمان ہے کہ یار یہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کو کیا سزا دینی, ایک ایسے لا علم گروپ کو سزا کیا دینی, ان کی اگلی نسلیں سمجھ جائیں گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دراصل ایک ایسا غم جو آپ کی قابلیت کو روک لے وہ زیادہ خوفناک ہے. یہ غم جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو شاعری کو لاتا ہے, جو میوزک میں درد کو لے کر آتا ہے, جو کسی کی تقریر میں تاثیر کو لے کر آتا ہے, ایسا درد بڑا مثبت ہے. وہ کسی کے مجاز سے ملا ہو, وہ کسی کی فراق سے ملا ہو, وہ کہیں سے ملے یار. میں کہتا ہوں ہے حق لالی, ویسے وہ زبردست ہے, کمال ہے کہ یار آپ کو تو وہ بنا گیا نا. کیا کمال کا گناہ ہو, اس گناہ کے بعد جس سے توبہ ہو کے خدا کے رستے پہ چل پڑے. کہ یار کیا بات ہے یار, غلطیاں تو سارے کرتے ہیں. آپ نے ایسی, وہ جس طرح وہ ایک بڑا مشہور واٹس ایپ لطیفہ ہے کہ جی شیطان خود صبح صبح اٹھانے آگ پڑ, وہ کہنا نماز پڑھ لے. اس نے کہا کہ تو شیطان ہے, تو کیوں آیا؟ کہنا میں کل بھی تو نے چھڑائی سی, تو اینا روئے ہیں. آپ سمجھ رہی, میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ یار یہ آج دوبارہ رویا تو اینو رب دا قرب ملے گا. سمجھ رہی کہ نہیں آئی؟ تو میں نے کہا یار اس سے بہتر میں اٹھا ہی دوں یار, وہ کل تو نے وہ دروازے کھڑکا دی اس ذات گرامی میں. تو یہ ایسا درد. ایک اور جو ہم نے اپنے استاد سے یہ واقعہ سنا ہوا ہے سمجھانے کے لیے اسی چیز کو. استاد ہمارے کہتے ہیں, واصف علی واصف کا جملہ ہے, واقعہ وہ سناتے ہیں کہ ان کی کتاب گفتگو میں ہے کہ کسی مرشد کے پاس ایک چیلا گیا. اس نے کہا جی آپ مجھے جو ہے نا وہ فیض دے, درد والا فیض. انہوں نے کہا کہ جی جون سا نا جی فلانے علاقے میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک بوٹی اگتی ہے, ایک خاص موسم میں وہ اس کا ایک پھول نکلتا ہے, اس کا عرق اکٹھا کرو اس شیشی میں. شیشی دے دی, اس کا سائز بہت بڑا نہیں, لیکن اس نے کہا یار یہ بڑا نہیں, جلدی ہو جائے گا. جب وہاں گیا پتہ لگا سال میں ایک دفعہ, کچھ دن میں وہ پھول, پھر اس کا عرق, کتنے سال لگ گئے, وہ شیشی بھر گئی. واپس خوشی خوشی جا رہا تھا, رستے میں ٹھوکر لگی, شیشی نیچے گری, شیشی ٹوٹ گئی, وہ رونے لگ پڑا. اس کا مرشد آ گیا, اس نے آگے کہا کیا؟ وہ کہتا جی دیکھیں سارا جون سا عرق تھا, پھولوں کا عرق سارا جون سا. اس نے کہا وہ, اس کے آنسو گرے تھے, اس نے ان آنسو کو ہاتھ میں لگا, کہا جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا. مرشد نے کہا کہ جو چیز میں چاہ رہا تھا نا تیرے اندر وہ ویسے آنی نہیں تھی, میں چاہ رہا تھا تیرے اندر یہ درد آ جائے, کیونکہ جن میں یہ درد آ جاتا ہے نا, ٹوٹنے کا درد. اب تیسری جگہ جا کے سمجھانے لگا, پہلے میں نے سمجھایا, دوسرا اب تیسری ایک اور جگہ ڈھونڈنے لگا سمجھانے کے لیے. وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر, یہ جب تک ٹوٹتا نہیں ہے نا یہ عزیز تر ہوتا نہیں ہے اس کا. خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کا زیادہ ساتھ ہے, خدا ان کا سہارا ضرور. وہ میں نے جو شروع میں جو حدیث سنائی آپ کو کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہو اور وہ برا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ تم عمل جاری رکھو گے تو خدا تمہارا معاون اور مددگار رہے گا, خدا کی مہربانی ساتھ رہے گی. اس سے اب ذرا اندازہ لگا لیں, یہ کبھی کر کے دیکھیں آپ, ذرا بڑھ صاحب زندگی بندہ کر کے دیکھیں کہ اگلا برا کر رہے ہو تسی اچھا کر رہے ہو, تاڑے ویسے ہی گداز آ جائے گا, تسی ویسے ہی ولی ہو جاؤ گے کہ یار کیا کمال انسان ہے یار, کہ جو پتھر مارتا ہے اس کو پھل دے دیتا ہے کہ نہیں ہے جی, تو برا کرنے والے. اور زندگی میں بتاؤں یہ سب سے بڑے بلیو کا درجہ ہے, جس نے بہت برا کیا نا اس کے بعد بہت اچھا کرتا. اس سے بڑا ایمان کوئی نہیں ہو سکتا, تمہیں پورا یقین ہو گیا یار اس نے میرے سے برا کیا, اب میرا بنتا میں نے اچھا ہی کرنا ہے, میں نے معافی. یہ سب سے بڑی تو درد وہ انیبل کرنے والا درد, تہجد لگانے والا درد, جو کھڑا کرنے والا درد, جو آپ کو خیال دے کے نہیں آپ کو ویژن بڑا کر دے. یہ ایسا درد ہے جو آپ کو زمانہ دکھنے لگ پڑتا ہے, آپ کو یقین ہو جاتا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. جتنا ٹوٹنا تھا میں نے نا, اس سے زیادہ کیا ٹوٹے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تارا ٹوٹ جائے
تو اس کو دیکھتے ہیں. میں 100 بار ٹوٹا ہوں, اگر مجھے نہیں دیکھا تو اس نے تو دیکھا نا مجھے, تو اب مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. اچھا, اس میں ہے ابنڈنس کیا صرف لینے میں ہے یا دینے میں مد نظر رکھی جائے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. مطلب لا آف ابنڈنس کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ سوال یہ ٹھہرا کہ وصول کرتے ہوئے لا آف ابنڈنس ہے, اور دینے میں, ڈلیور کرنے میں لا آف ابنڈنس. یاد رکھیے کہ لا آف ابنڈنس کا یا بلیف آن ابنڈنس یا خدا کی رحمت پہ ایمان کا چیک اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہاتھ کھولتے, لینے میں نہیں ہوتا. یہ دینے میں پتہ لگتا ہے. میری نہیں بات سمجھ. مثلا سخی اپنی سخاوت سے بتاتا ہے کہ کائنات کا سخی رب ہے. پھر بتا رہا ہوں, وہ بتاتا ہے میں سخی نہیں ہوں, وہ کہتا ہے کائنات کا سخی رب ہے کہ نہیں, جس نے میرے جیسے کو دیا ہوا ہے کہ نہیں. تو آپ کی سخاوت, آپ کے ہاتھ کا کھلا ہونا, آپ کے دل کا کھلا ہونا, آپ کی برداشت کا زیادہ ہونا, یہ علامت ہے کہ آپ رحمت رحمان اور اس کے رحم پہ یقین رکھتے ہیں. اور سوال ہے جی, یہ ہو چکی ہیں جی, کوئی سوال ہے جی؟ آپ محترم آپ سوال کر لیں جی. You want to say that کہ how can we have the grip on decision makings? One question is that. ایک سوال یہ. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ ڈیسیژنز بھی ہوں اور ڈپریشن بھی نہ آئے. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, ڈیسیژنز بار بار کرنے سے ٹھیک ہوتے ہیں. انسان کو عقل تجربے سے آتی ہے, اور تجربہ اکثر غلط فیصلوں سے ہوتا ہے. کئی تجربوں کے بعد جو عقل آئی ہوتی ہے نا, وہ زیادہ کامل عقل ہے. بس میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ایسا بندہ جو اس طرح سمجھا لیتے ہیں, آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے جس نے 15 سال گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں, ایک اور ڈرائیور نیا ینگ سپیریئر سے ڈرائیوری کا ڈگری لے کر, ہمارا صاحب ہم کہیں گے نہیں بھائی ڈگری نہیں دیکھنی ہے, تجربہ کار چلے گا. اچھا, وہ تجربہ کار سے پوچھے کہ ایکسیڈنٹ ہو, کہنا بڑے ہوئے رکھیں گے آپ تجربہ کار کو, کیونکہ اس کا تجربہ اتنا ہو چکا ہے. بندہ اگلا سوال ڈرائیور سے کیا کرتا ہے, کدے سٹپنی بدلی, وہ کہتا ہے بڑی بڑی باؤ جی اور کیتا ہی کچھ نہیں یہی کری دا. پٹرول یار مک جا کی کرے گا, باؤ جی ایک بوتل رکھ لی تھی نا, ہے نا جی. اب اس کا تجربہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ سمجھدار ہے, جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس میں سمجھدار ہے. ہم چاہتے کیا ہے زندگی میں, بالعلوم ہم سیف گیم کھیلنا چاہتے ہیں. سیف گیم کیا ہے؟ تجربہ بھی نہ کرنا پڑے اور عقل بھی آ جائے. نہیں آئے گی. ایک آپشن ہے, وہ ہے مستعار عقل, دوسرے کی لی ہوئی عقل, لیکن میرے مطابق وہ بہت قائم نہیں رہتی, وہ بہت زبردست نہیں ہے. اپنے تجربے کا پہلو رہنا چاہیے اپنی زندگی میں تھوڑا سا. ہاں چاہے جائے کہ کچھ تجربے دوبارہ نہیں کیے جا سکتے, اس کی طرف میں نہیں جانے لگا, لیکن زیادہ تر زندگی میں آپ, میں کیریئر کاؤنسلنگ پڑھاتا ہوں, سکھاتا ہوں, اس پہ آپ ریکارڈنگز کرتے ہو, میرا جا کے دیکھو تو ہاچ پاچ ملے گا آپ کو, تجربے بڑے کیے ہوئے. اب جس نے تجربے کیے ہوئے نا, یہ مثال کسی نے بزنس کے بڑے تجربے کیے ہوئے, وہ اس کی سمجھ بوجھ کہیں گنا زیادہ. دوسرے لفظوں میں کہہ لو, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈپریشن کو مینج کرنا نہیں آتا. یہ زیادہ کامن مسئلہ ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں دیکھ لو, ڈپریشن نے آنا ہی آنا ہے, فیصلے غلط کرنے سے آنا ہے, کہیں نہ کہیں سے آنا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں ڈپریشن کو مینج کرنا سیکھا ہوا ہے, یا آپ نے اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا سیکھا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ فیصلہ کرتے ہوئے ڈرو گے نہیں. آپ گیج کر دو گے, میئر کر دو گے, میکسیمم 10 لاکھ جائے گا, میکسیمم سال جائے گا, میکسیمم چند دن جائیں گے, میکسیمم کیا ہو جائے گا, میکسیمم کیا لاس ہو سکتا ہے, آپ اس کو گیج کر دو گے. اب آپ کو پتا ہے میری ایموشنل اسٹرینتھ ہے, ہر بندے کو پتا ہے میں کتنا کو برداشت کر سکتا ہوں, کس لیول کا دکھ برداشت کر سکتا ہوں, کس لیول کی پرابلم برداشت کر سکتا ہوں, کس لیول کا مسئلہ برداشت کر سکتا ہوں. تو آپ کی ایموشنل سٹیبلٹی اس سے کئی گنا زیادہ بڑی چیز ہے. میرے حساب سے ڈیسیژن سے بھی پیچھے جاؤ, پوری 70-60 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ایموشنل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب ایک سوال ہے جو آپ پوچھ سکتے ہو کیسے پیدا کی جائے, پورا سیشن اس پہ ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ, مطلب ایک ٹپ یا 2 ٹپ کافی نہیں ہے, میرا خیال ہے پورا سیشن ایک ایموشنل سٹیبلٹی پہ ہونا چاہیے. ایک یوتھ کا بڑا مسئلہ ہے, سوسائڈ کا رجحان بڑا کامن ہو گیا. پڑھ لکھ کے بھی بچے جو ان سے خودکشی کہیں کر لیتے ہیں, اور جا کے وجہ ڈھونڈتے ہیں, تو جس وجہ سے کرتے ہیں
اس طرح کے 100 کام کر کے بچے پھر بھی پھر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ قسم کے ہیں. تو یہ ایموشنل سٹیبلٹی نہ ہونا، لینٹر گر جاتا ہے ان کی زندگی. بہتر ہے کہ جون سا وہ سیکھا جائے اس چیز. اور اتنے عاجز لگیں کہ لنگر بانٹا جا رہا ہو اور لنگر کھانے والا کہ یار وہ جو بابا جی بیٹھے ہیں سوکھی روٹی کھا رہے ہیں ان کو بھی دو، تو وہ کہے کہ میرا نام حسین ہے، علی ان کا نام ہے، لنگر ان کا تم کھا رہے ہو. یہ عظمت ہے کہ جس کا لنگر چل رہا ہو وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہو، بجائے اس کے کہ بندہ جون سا ان دسنا پہ میں نواب دا پترا حلیہ اس کا یہ ہو، حال برے ہو، اور وہ جناب بتا رہا ہو تو نہیں پتا میں کدا بچہ ہے. پطرس بخاری والی بات کہ ان کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ جی وہ کل رزلٹ ہے مجھے آج ہی بتا دیں. اس نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا. اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے میں کس کا بچہ ہوں؟ نہیں، اعلیٰ پتا تھا منسٹر کا بچہ ہے. پھر اس نے کہا آپ کو پتا نہیں میں کس کا بچہ ہوں؟ تو اس نے فون اٹھا کے اس کے والد کو کال کی کہ آپ کا بچہ پاگل ہو گیا، بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے میں کس کا بچہ ہوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سوسائٹی میں کامن خبت عظمت مل جائے گی. جب بھی خبت عظمت ہوئے گی نا، جملہ لے لیجئے گا، نصیحت اندر نہیں جائے گی. خبت عظمت والے بندے کے پاس نصیحت نہیں جا سکتی. نصیحت ہمیشہ اس کے پاس جائے گی جس کو پتا ہے یار کہ میں عاجز ہی اندر سے. ٹھیک ہے تھوڑا سا اللہ نے مقام عہدہ دے دیا ہے لیکن عقل کی مجھے بھی ضرورت ہے. آپ کی بہت مہربانی کی، اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت نوازش، بڑی نوازش.